देश परजोश अंदाज से खाकसार छातियां सब की तनी हुई मुजाहिद को हमने सलामी पेश करनी। देश इस्लाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना लिल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलाफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं तमाम अपने भाइयों का, अपने बुज़ुर्गों का, खाकसारों का और मेरे जो इंतहाई मोस्ट सीनियर सलारान यहाँ पर बरा जमान हैं, आप सबको खाकसार तरीक के हवेलिया मरकज़ आमद पर और आज का जो खालिसतन जो प्रोग्राम जिसको हमने जहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका इनेकाद किया जा रहा है, वो बाबू मोहम्मद रफ़ीक साहब की जो खिदमात थीं, जो अकामत दीन के उन्वान से थीं, जो गलबा इस्लाम के उन्वान से थीं, जितनी भी उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं, आज सब आप भी, हम भी, खाकसार भी और उनके साथ जो उनके रिलेटिव हैं, उनके साथ जो रिलेटेड जो यहाँ पर मेम्बरान बैठे हुए हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करने के वाले से यहाँ आप सब यहाँ पर बरा जमान हैं। हम उनकी तमाम तर काविशों को दिल की अथाह गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करते हैं। मेरा ताल्लुक़ बाबू रफ़ीक साहब से कोई खूनी रिश्ता नहीं है। मेरा बाबू रफ़ीक साहब से ताल्लुक़ जो है वो रूहानी और कल्बी ताल्लुक़ है उनसे। मेरा जो ताल्लुक़ मेरा उनसे कायम है वो रूहानी और कल्बी ताल्लुक़ है और वर्चुअल कनेक्शन है उनके साथ मेरा, क्योंकि खून के रिश्तों को जवाल है लेकिन रूह को जवाल नहीं हो सकता। ये अज़ल से है रूह। जब खुदा ने इसकी तख्लीक की और क़यामत की सुबह तक और उसके बाद जब इसमें दोबारा इसको बरज़ख के मैदान में और आगे जन्नत का जो माहौल हमको बताया जाता है, वहां तक रूह को कहीं भी मौत नहीं है। इसलिए मेरा जो ताल्लुक़ है बाबू रफ़ीक साहब से, मेरा रूहानी और कल्बी और वर्चुअल कनेक्शन है जो किसी भी तौर पर उसको जवाल नहीं हो सकता। और उनके मरने के बाद भी मेरा उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो रूहानी और कल्बी रहेगा। और हर उस खाकसार से मेरा रूहानी और कल्बी ताल्लुक़ है जो अकामत दीन के उन्वान से, गलबा इस्लाम के उन्वान से एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर खाकसार तरीक के हर प्रोग्राम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जो इस इलाही मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, उसके साथ मेरा रूहानी ताल्लुक़ है। इस सारे तनाजुर में जो बात उभर कर सामने आई है, मेरे सीनियर सलारान ने भी बात की है, अरशद साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं, सलार ज़िला साहब ने बात की है और हमारे साबका सलार शहर जलील साहब ने बात की है। ये सारे तनाजुर में जो बात उभर कर सामने आई है, जिसकी हकीकत को कोई भी शख्स जुटला नहीं सकता, वो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है। कुरान के अंदर 3 दफा इसका जिक्र हुआ है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस रूह जमीन के तख्ते पर बसने वाला हर इंसान, जहां इस आदम की तख्लीक हुई है, इस इंसान को पैदा किया गया है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है और इस वक्त तक और क़यामत की सुबह तक कोई भी शख्स इस तल्ख और इस अटल हकीकत का इनकार नहीं कर सकता। मगर इस इंसान ने अपने बरगुज़ीदा हस्तियों का भी इनकार किया है। इससे अगर आगे आप निकल जाएं तो इस इंसान ने अंबिया के वजूद का भी इनकार किया है। अगर इससे और आगे आप निकल जाएं तो इस इंसान ने खुदा के सही तसव्वुर को न समझते हुए भी उसके वजूद का भी इनकार किया, लेकिन मौत का इनकार कोई भी शख्स नहीं कर सका और न कर सकेगा। ये अटल और तल्ख हकीकत है। आपने मुशाहिदा किया होगा, में से बहुत उम्र में भी, तजर्बे में भी बहुत सीनियर यहां पर मौजूद हैं।
کہ جب فوج کا کوئی سینئر جنرل، اس کا فوجی افسر اگر مر جائے تو فوج اسے بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ عسکری انداز میں اسے مدفن کرتی ہے. یہ فوج کا اصول ہے. اور ایک فوجی جتھا اس جسد خاکی کو جب وہ قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو ایک چیز اس میں استعمال کی جاتی ہے، وہ ڈرم سٹک استعمال کرتے ہیں. وہ ڈرم پر سٹک استعمال کرتے ہیں، اس سے جو بیٹ پیدا ہوتی ہے، ہر ڈرم بیٹ پر وہ فوج کا وہ عسکری جتھا ایک قدم آگے قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ہر ڈرم بیٹ پر وہ اپنا قدم اٹھا کر قبر کی طرف اسے لے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ہر انسان اور ہر انسان کی جو ہر بیٹ ہے، جو اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر دھڑکنے والا جو دل ہے، ہر ہارٹ بیٹ کے ساتھ وہ قبر کی طرف رواں اور دواں ہے اور موت کی آغوش میں وہ جا رہا ہے. لیکن اسے اس وقت گزرنے کا، اس کی اورناکیت کا، اس کی انٹینسٹی کا، اس کی شدت کا کوئی بھی اسے ملال نہیں ہے. اس کے چہرے پر کوئی افسردگی نہیں ہے، کوئی پشیمانگی ان کے ہمارے چہروں پر نظر نہیں آتی کہ ہم آہستہ آہستہ، ہمارا جسم، ہماری عمر لیپس ہو رہی ہے، ہم ختم ہو رہے ہیں، آہستگی سے غیر محسوس طریقے کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں. لیکن اس کی افسردگی، اس کی پشیمانگی ہمارے چہروں سے عیاں نہیں ہے. لیکن قرآن نے جو آج ہم اس زمان و مکان کی قید میں اس وقت جس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو وقت گزر رہا ہے، زمان و مکان سے مطلب جو ہمارا لوکیٹڈ، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، سارا جو منظر ہے، در و دیوار ہے، اور زمانے سے وقت ٹائم ہے، وقت ہے. اور یہ وقت جو گزر رہا ہے، حال کا جو وقت گزر رہا ہے، یہ ہمارا ماضی میں کنورٹ ہو رہا ہے، اور آنے والے مستقبل کے لمحات وہ ہمیں حال میں مجسر ہو کر ہمارا ماضی کا حصہ بن رہے ہیں. اور یہ ٹائم فریم جو ہے، ٹائم فیکٹر ہے، یہ جو ٹرائی اینگل ہے، اتنی سپیڈ کے ساتھ سرکولیٹ کر رہا ہے. اس کی سرکولیشن، اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت، اس کی اورناکیت، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اتنی تیزی سے گزر رہی ہے. لیکن اس کی شدت، اس کی اورناکیت کا ذکر قرآن کے اندر خدا نے اس کو مینشن کیا، اس کو ایکسپریس کیا ہے. وَالْحَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے. وہ یہی نقصان ہے بھائی، جس ٹائم کے گزرنے کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، جس کی شدت، جس کی اورناکیت کا ہمیں کوئی شخص، کوئی بھی اس کا گمان تک نہیں ہے، اس کا ملال بھی ہمیں نہیں ہے. آپ نے برف فروش کو بھی دیکھا ہوگا، اگر برسات کا موسم ہو جائے یا کوئی بارش کا ماحول بن جائے، اگر اس کے کاروبار میں مندی ہو تو اس کے چہرے پر بھی پشیمانگی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر بھی افسردگی ہوتی ہے کہ میری برف پگھل رہی ہے، اگر یہ پگھل گئی تو میرا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا. ہماری عمریں بیت رہی ہیں، ہمارا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن ہمارے چہروں پر، ہماری پیشانیوں پر اس کی کوئی افسردگی نہیں ہے، کوئی پشیمانگی نہیں ہے ہمیں کہ اس وقت کو ہم کس کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور کس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں خدا لم یزل نے پیدا کیا ہے. ہمارا تمام وقت ہماری اولادوں کی محبت میں گزر رہا ہے، ہمارے بنگلوں اور باغیچوں کی محبت میں گزر رہا ہے، ہماری تجارت میں گزر رہا ہے، ہماری والدین کی محبت میں گزر رہا ہے. تو قرآن نے تو واضح طور پر، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو واضح طور پر اس کا ارشاد فرمایا ہے. کل کہہ دیجیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کان آباؤکم، اگر ہوں تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہارے اسپاؤسز. بیوی کے لیے اس کا خاوند اور اس کے خاوند کے لیے بیوی کا جو انٹریکشن رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کی جو کنیکشن ہے، اس کی محبت کو، وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار.
یہ 5 رشتے جن کو ہم نے مقدم سمجھ رکھا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر، اور اس کے ساتھ منسلک 3 اور چیزیں، وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتَمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی مشکل سے کمایا ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور جن کو تم گن گن کر رکھتے ہو اپنی الماریوں میں، اپنے بینکوں میں، اپنی تجوریاں تم بھرتے ہو اس سے، اور جس کو تم خدا اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں اس کی دین کی سربلندی کے لیے اس کو خرچ کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جو تم نے بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جمایا ہے، جب بڑی مشکل کے ساتھ تم نے اس تجارت کو جمایا ہے، جس کی گراوٹ کا تمہیں ہر دم محال رہتا، ہر دم تمہیں اس کا احساس رہتا ہے، جس کی کساد گزاری کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، جس کے گرنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، وہ مساکن ترضونها، اور وہ بنگلے اور باغیچے، وہ گاڑیاں، وہ محلات جس کی تعمیر کے لیے تم نے بڑے بڑے آرکیٹیکٹس کو دعوت دی ہے، اس کی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ڈیکوریشن کے لیے بڑے بڑے ایکسپرٹس تم نے منگوائے ہیں، اس کی آرائش اور زبائش کے لیے تم نے اس میں ڈیکوریشن پیسز، اس میں فرنیچر، اس میں لگژری سامان تم نے بڑے بڑے دور دراز ممالک سے اور دور دراز بڑی بڑی دکانوں سے، بڑی بڑے شہروں سے منگوا کر تم رکھتے ہو۔ احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، فتربصوا، پھر دیکھو اللہ کی طرف، انتظار کرو اللہ کی ذات کا کہ وہ کیا فیصلہ صادر کرتا ہے، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ خدا کا حکم صادر ہو جائے، کہ خدا اپنا حکم کیا صادر کرتا ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر، جہاد فی سبیل اللہ پر، اللہ کی الہی تحریک، اللہ کی جماعت کو غالب کرنے کا جو سرٹیفکیٹ تمہیں خدا نے قرآن کے اندر دیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کره المشرکون، ہے نبی تم اور تمہاری جماعت اس دین کو، اس اللہ کی جماعت کو، اس اللہ کی تحریک کو، جس کی خاطر اللہ کے رسول نے 23 برس تک اپنی جان کو ہلکان کر کے رکھ دیا، ہے نبی تم اور تمہاری جماعت اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دو، خواہ کفار کو برائی کیوں نہ لگے، مشرکین کو برائی کیوں نہ لگے۔ آج وہ کیفیت، وہ غلبے کی کیفیت ہم پر مسلط ہو چکی ہے۔ انتم الاعلون من ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر تم غالب ہو۔ آج ہم مومن نہیں ہیں اور غالب بھی نہیں ہیں، آج قرات ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ آج جو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو ڈکٹیشن تمہیں یہودی دے رہے ہیں، تمہارے حکمرانوں کو دے رہے ہیں، اور وہ ڈکٹیشن ہمیں منظور کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا بھی محسوس کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ ان کے آرڈرز، ان کو اوبے کرنا پڑتا ہے، ہر صورت میں اوبے کرنا پڑتا ہے۔ یہ غلبہ ہے ان کا، جس غلبے کو خدا کی ذات نے قرآن کے اندر کہا ہے نبی تم اور تمہاری جماعت اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دو۔ آج وہ غلبے کی کیفیت ختم ہو چکی ہے۔ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ خدا کا حکم صادر ہو جائے پھر انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسی فاسق قوم کو، ایسی فاجر قوم کو، ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو خدا کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو خدا کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو خدا کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق اپنے فیصلوں کو صادر نہیں کرتے، چاہے وہ جس جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے، چاہے وہ خدا کے قانون کو فالو نہیں کرتے، وہی لوگ فاسق ہیں، وہی فاجر ہیں۔ خدا ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت فراہم نہیں کرتا۔
اس موقع پر اقبال نے زبردست شعر ارشاد کیا ہے، میں اس کو نقل کرتا ہوں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ. یہ رشتوں کے پیوند، یہ جو بیڑیاں ہمیں آل اولاد کی پڑی ہوئی ہیں، اپنے کاروباروں کی، اپنے منصبوں کی، سرداریوں اور سلاریوں کی، اور اپنے گھروں، باغیچوں اور گاڑیوں کی، اپنی تجارت کی، اپنے رشتہ داروں کی جو بیڑیاں ہم نے ڈالی ہوئی، اگر ان کی محبت خدا کی اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، پھر انتظار کرو اللہ اپنا فیصلہ کیا صادر کرتا ہے تمہارے لیے. کہ ہم نے خدا کے اس بھیجے ہوئے قانون، اس کی شریعت قرآن مجید فرقان حمید کی اس فکر کو، اس نظریے کو ہم نے پس پش رکھ دیا ہے، جس کے لیے نبی کو مبعوث کیا گیا. وہ نبی جس نے اپنی 23 سال کی زندگی میں مکے کی ان مشرکین کو، جن کے اندر بھی سلاریوں کا گھمنڈ تھا، جن کے اندر سرداریوں کا گھمنڈ تھا، جگہ و جگہ کا تعصب تھا، قومیت کا تعصب تھا، اپنے فرقوں اور مذاہب کا تعصب تھا، اس نبی نے اپنی 23 سال کی انتھک محنت کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر ایکوالٹی قائم کی. وہ ایکوالٹی کیا تھی؟ اس نبی نے جو فرق تمہارے درمیان مٹایا، جو تم نے پھر اپنے دلوں، اپنے سینوں کے اندر ان بتوں کو کھڑا کیا، اور آج تم اس کے اندر، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو. وہ ایکوالٹی کیا تھی؟ وہ الصلوات تھی، وہ نماز تھی جس کے اندر ایکوالٹی کو قائم کیا گیا ہے. آج وہ نماز کا منظر ختم ہو چکا ہے. نبی کے لائے ہوئے پروگرام کو ٹیکنیکل انداز کے ساتھ ڈی ٹریک کیا گیا ہے. ہمیں قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے سبق، اس کا ثواب، اس پر زور دیا گیا، اور اس کی عملی پریکٹیکلی قرآن کو پڑھنے، اس کا عمل کرنے کی اس کیفیت کو پس پش رکھ دیا گیا ہے. قرآن کے اترنے کے مقصد کو ہم بھول چکے ہیں کہ قرآن کے اترنے کا مقصد کیا تھا. قرآن کے اترنے کا مقصد ایک ناقابل شکست جماعت کا قیام تھا، جس کے نفع رساں عمل کے ذریعے ایسا عالمگیر اتحاد قائم کیا جائے، جس اتحاد کے سامنے کسی کی چل نہ سکے، کوئی دم نہ مار سکے اس اتحاد کے سامنے. میں نے اسی لیے پہلے آیت جو میں نے جس کی وضاحت کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو اسی اتحاد کی طرف دعوت دے، جس اتحاد کا بیڑا غرق کر دیا ہے ہمارے ناعاقبت اندیش دانشوروں نے، ناعاقبت اندیش ملاؤں نے، ناعاقبت اندیش ہمارے مذہبی پیشواؤں نے. تمہارے اس نظریے کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ نبی کے ساتھی اس سے منسلک رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہمارے ناعاقبت اندیش، ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، جنہوں نے تمہیں اصلی صراط مستقیم سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی ہے. جو میلاد تم نے منایا اس دن، جس دن تم نے نبی کا استقبال کیا ہے، جس طرح تم نے نبی کو اپریشیٹ کیا، اس کا استقبال کیا ہے، تم پر خدا کی لعنت ہو. اس نبی کو جس کو سردار الانبیاء کا خطاب دیا گیا، اس قرآن کو جس کو سردار الکتاب کا خطاب دیا گیا، جس میں سارے پروگرام علم نشر کر کے رکھ دیے گئے، جس نبی نے آخری پروگرام، اخروی پروگرام تم کو دے کر وہ اپنی دنیا اپنا کام پورا کر کے چلا گیا، اس پروگرام کے، اس تحریک کے، اس نبی کے لائے ہوئے اتحاد کو پارا پارا کرنے والا ہمارا دانشور، جو قرآن کی اصل لم سے نہ واقف ہے، قطعی طور پر نہ واقف ہے. اس نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ بخیے پھیڑ کے رکھ دیے ہیں ان لوگوں نے. لعنت ہو ان پر، ایک طرح سے ڈنڈا چل رہا ہے، دوسری طرح سے نعرہ چل رہا ہے،
اور مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا جا چکا ہے. فتنہ کتابت مسلمانوں کی تفریق کی سب سے بڑی وجہ ہے. لیکن قرآن تو اصلی حالت میں موجود ہے. لوٹو قرآن کی طرف. اگر تم نہ لوٹے تو پھر خدا اپنا فیصلہ محفوظ رکھتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے اس نبی کے سلائے ہوئے پروگرام کو اس سے منسلک اس نظریے کے ساتھ جڑنے والے، جس طرح میرے نبی کے عاشقان صحابی رسول جڑے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جڑے تھے، جڑ جاؤ اس نظریے کے ساتھ. جڑ جاؤ کتاب خداوندی کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ. پہلے قرآن مجید ہے، پہلے خدا کا پیغام ہے، اس کے بعد حدیث ہے. جو چیز قرآن سے تمہیں نہیں ملتی پھر حدیث سے پکڑو. تم جو قرآن کے ساتھ مزاحمت نہ کرے اس حدیث کو پکڑو. جو حدیث قرآن سے ٹکراؤ پیدا نہ کرے اس حدیث کو پکڑو تم، اور چھا جاؤ اس روح زمین کے تختے پر جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. 4 ٹارگٹس دیے گئے اس انسان کو. جس کتاب کے تم دعوے دار ہو، جس میلاد کے تم دعوے دار بیٹھے ہوئے ہو، جس نبی کے تم دعوے دار ہو، 4 پروگرامز ہیں جس پر آج تک کسی نے توجہ نہیں دی. کسی عالم کے پسند تک بھی پہنچ نہیں سکتا. جس کا پیغام مشرقی دے کر چلا گیا ہے. وہ سب سے پہلے تمہارا اتحاد ہے. وہ اتحاد جو غلبہ اسلام کی روح سے چل پڑے. پھر اس غلبہ اسلام کے تناظر میں تمہاری تمام تر ذہنی، قلبی، فکری، جسمانی، مالی تمام تر صلاحیتیں، تسخیر کائنات یہ تیسرا سبجیکٹ ہے. تسخیر کائنات کو پورا کر سکیں اور خدا کے اس منشا کو پورا کر سکیں جس کا اس نے ایک حدیث کے ذریعے ذکر کیا، جس کا قرآن کے اندر زیرہ لقائے رب کے عنوان سے کہ آخر کار ہماری ملاقات خدا سے، اس روح کی ملاقات جو جسم اپنا ارتقائی پروسیس گزرنے کے بعد یہ جسم روح کی روح لے جائے گا اور اس ایکسٹریم پوزیشن پر یہ انسان اس کو لے کر جائے گا. اس انسان کی خدا سے دو بدو ملاقات ہے. یہ اس کا چوتھا سبجیکٹ ہے اس کا، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. یہ ہے خاکساروں کا علمی لیول. تمہیں ان چیزوں سے ہٹا کر تمہیں اپنے ایک دوسرے کا گلا دبانے کے لیے، ایک دوسرے کے سر قلم کرنے کے لیے، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ اپنی گدیاں بچانے کے لیے، اپنی نشستیں بچانے کے لیے، اپنے ممبر اور محراب بچانے کے لیے تمہیں آپس میں لڑا رہے ہیں. ان کو اصلی پروگرام کا پسند تک بھی نہیں پہنچ سکتے. انہیں اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے. نمازیں الگ ہیں، عیدیں الگ ہیں. مسلمان کا خدا ہی آسرا ہے. وہ پھوٹ اپنوں میں ہے. اللہ اکبر. گویا رب ہر ایک کا دوسرا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم و عسکری سلام. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک اور مقام پر سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل من علیہ فان وجب کی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور جو کچھ زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ تعزیزی کنونشن بزرگ خاکسار بابو محمد رفیق صاحب کے سال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے، جو کہ میرے والد محترم ہیں. اس موقع پر میرے بھائی خاکسار اختر نواز اور خاکسار زاہد بلال بھی موجود ہیں، اور ہم تہ دل سے آپ تمام حضرات کے مشکور ہیں. ہمارے والد محترم خاکسار تحریک مشن غلبہ اسلام کی خاطر اپنے جوانی کے ایام سے زندگی کے آخری وقت تک تحریک کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے بے لوث خدمات سر انجام دیتے رہے، اور ہم تینوں بھائی بھی ان کی اس کاوش میں لڑکپن سے ہی خاکسار تحریک کا حصہ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے والد صاحب انتہائی شریف نفس، شفیق باپ اور مخلص ساتھی تھے. اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے تھے. ہمیں اس پر فخر ہے. انشاءاللہ ہم تینوں بھائی اور ہماری اولاد بھی
اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاحیات خاکسار تحریک کے مشن غلبہ اسلام کی خاطر کسی بھی جانی و مالی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ میرے خاکسار ساتھیوں اور مسلمان بھائیوں، آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے، یہ ہمارے بزرگ خاکسار ان کے ساتھ تعزیت کے لیے ہے۔ ہم ان کے عملی طور پہ جو ان کی جدوجہد تھی اس الہی مشن کے لیے، عملی جو جدوجہد تھی، اس کو عسکری سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے رب العالمین کے حضور دعا پیش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی آنے والی جو منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے۔ کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، تو سلال صاحب نے پہلے کہہ دیا کہ مختصر سی بات کرنی ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی یہ جو نئے ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ بابو صاحب کس مشن کے ساتھ تھے، خاکسار طریق ہے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، خاکسار طریق 14 سال پہلے والا دین جو ہم بھول گئے ہیں آج، جس کا نمونہ آپ نے 3 دن پہلے دیکھ لیا ہے اپنے شہر میں، جو جس اسلام کا، جس دین کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ ہم بھول گئے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ یہ جو بھولا ہوا ہمارا کام ہے، اس کی یاددہانی کی جدوجہد ہے۔ خدا کو ہم مانتے ضرور ہیں منہ سے، رسول کو ہم مانتے ضرور ہیں منہ سے، عملی طور پہ نہیں مانتے۔ قرآن کو بھی ہم مانتے ہیں چومنے کی حد تک، عمل نہیں کرتے، حالانکہ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ آج جو ہم زوال یافتہ ہیں، آج جو مسلمان زوال یافتہ ہے، وہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ 3 دن پہلے آپ نے دیکھ لیا ہے، میں کسی کی بات نہیں کروں گا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم مغلوب کیوں ہیں؟ ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمارے ڈپٹی، ہمارا خدا رب العالمین، ہمارا رسول رحمت للعالمین، یہ تو ان کے صدقے ہماری ڈپٹی تھی کہ ہم بنی نوع انسان کو ایک کرتے، ان کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے بتاتے کہ ہم ہیں صحیح لوگ، ہم ہیں سچے لوگ۔ لہذا یہ جو نئے ساتھی ہیں وہ یہ بات لے کے جائیں کہ بابو صاحب کی جو جدوجہد تھی وہ اس غلبہ اسلام کے لیے تھی۔ خاکسار طریق کوئی جماعت، کوئی فرقہ وارانہ جماعت نہیں ہے، ہم کوئی فرقہ واریت والی جماعت نہیں ہے، ہم سارے مسلمانوں کو جوڑنے والے ہیں۔ ہمارا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک۔ اور تو پھر سیدھی بات ہے، پھر ترتیب بھی ایک ہی ہے۔ یہ اپنی اپنی ترتیبیں کدھر سے آ گئی؟ یہ ہماری شکست کی وجہ ہے۔ لہذا جو ساتھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جتنی ادھر باتیں ہوئی ہیں، جتنے ہمارے سالاران نے باتیں کی ہیں، ان پہ غور کریں۔ اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں کچھ سوال آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں سلار شہر سے، بلال حیدر صاحب سے۔ کسی قسم کا کوئی اشکال آئے، میں آپ سب کو خاکسار طریق میں عملی طور پہ شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ طاہر اور زید بھائی کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ بابو صاحب کی ڈیوٹی نہیں تھی، وہ اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے ہیں۔ ان سے جتنا اللہ پاک نے کام لینا تھا وہ لے لیا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے گئے ہیں۔ لہذا یہ جو جتنے بھی ان کے ہمارے جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں سے جب جائیں یہ ویژن لے کے جائیں، یہ سوچیں کہ یار ہم مسلمان ہیں کہ زوال یافتہ کیوں ہیں۔
ہمارے اندر فرق ہے. ارشد صاحب نے اس طرح بات کی ہے. ہم میلاد ضرور مناتے ہیں, ہم نعرے ضرور لگاتے ہیں, مگر ہمارا کردار اس کی تصدیق نہیں کرتا. جب تک ہم اللہ کو, اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا سب سے بہترین نسخہ عمل ہے, جب تک ہم عملی طور پہ مسلمان نہیں ہوں گے, ہم رزلٹ ہمیں نہیں ملیں گے, کسی صورت نہیں مل سکتے. یہ قانون فطرت ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. جو عمل کرے گا اس کو اس کی اجر ملے گا. اچھا عمل کرے گا اجر, برا سزا. لہذا جتنے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میں عام خاکسار جو ہیں, ہم ہر انسان کی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کی تہ دل سے عزت احترام کرتے ہیں. ہمیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ہم اللہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں. ہمیں کسی انسان سے کچھ بھی نہیں, یہ چندہ والی پارٹی بھی نہیں ہے. ہمیں نہ نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے, ہمیں صرف آپ سے غرض ہے. اور آپ زوال یافتہ اس لیے ہیں, پریشانیوں میں اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کا عمل ٹھیک نہیں ہے. لہذا اپنے عمل کو, اپنے کردار کو, جس طرح افسر صاحب نے بات کی, بلند کریں, کوشش کریں. دیکھیں ہم نے ایک دن چلے جانا ہے, ہم اس رب العالمین کو آگے جا کے جواب دہ ہوں گے. ہم یہ تو دنیا میں تو یہ تو امتحان کی جگہ ہے, وہ آگے جا کے ہم نے کیا پھر اس کا جواب کیا دیں گے. لہذا جتنے ساتھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے ہمارے بھائی ہیں, آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب خاکسار ہے. خاکسار کا مطلب کیا ہے؟ خاکسار کا مطلب ہے اللہ کی ماننے والا, رسول کی ماننے والا عملی طور پہ. خاکسار کا یہ مطلب ہے. اگر جو نہیں مانتا تو وہ پھر بس وہ جانے تو اس کا خدا جانے. تو لہذا ہمارے جو بزرگ خاکسار تھے, انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی غلبہ اسلام کی جدوجہد میں گزاری. ان سے اللہ پاک نے جتنا کام لینا تھا لے لیا ہے. اس کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ڈیوٹی ہے. لہذا سب بھائی جتنی باتیں ہوئی ہیں ان پہ غور ضرور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار تحریک کے زیر اہتمام آج کا یہ منعقدہ اجتماع, جس کو تعزیتی کنونشن کا نام دیا گیا ہے, ہمارے دیرینہ ساتھی خاکسار تحریک کا اثاثہ محترم جناب خاکسار محمد رفیق مرحوم, جو گزشتہ دنوں اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم تمام ساتھی اکٹھے ہوئے. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ قانون قدرت ہے, اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن موت کا پیالہ, موت کا مزہ اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے. عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ جو اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق غلبہ اسلام کی خاطر, اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور نسل انسانی کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اللہ کی اس مخلوق کی خدمت میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں. بابو محمد رفیق مرحوم جیسے لوگ
सड़कों पे लगी उन रोशनियों की तरह हुआ करते हैं जो चलने वालों के सफर को कम तो नहीं कर सकती, मगर उस पर चलने वालों के लिए उनका सफर आसान और महफूज कर देती हैं। आज की इस महफिल में बाबू मोहम्मद रफीक साहब के देरीना साथी जो हम तीन यहां पे बैठे हुए हैं, खाकसार अब्दुल जलील साहब, खाकसार असलम साहब और मैं, वो मुझसे पहले के खाकसार हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया